अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं तस्कीन जफर और मैं नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस से एक बार फिर मुतालबा किया है कि पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से निकालने के हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि मुल्क के बड़े शहरों में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के मसले पर काबू पाने के लिए कौमी साफ आबो हवा की पॉलिसी वज़ा की गई है। सेनेट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क में सूद से पाक मालियाती और माशी निज़ाम के क़याम के लिए अमली लाहे-अमल वज़ा करे। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन को इलाकाई तिजारत और सनत के मरकज के तौर पर गवादर की सलाहियत से ज्यादा इस्तेफादा करने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने डिजिटल मरदमशुमारी 2023 से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए मुल्क भर में तहसील सतह पर मरदमशुमारी मामनत मराकज कायम किए हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दर्रे खुंजराब तकरीबन 3 साल के बाद आज हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ करीबी और बिरादराना ताल्लुकात की मुखलिसाना ख्वाहिश का इयादा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौ आबादकारी के एजेंडे पर अमल दरामद से रोके। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया की मुश्तरका 2 रोज़ा आबदोज शिकन मश्क आज शुरू हुई, जिसका मकसद शिमाली कोरिया के खिलाफ सलाहियतों में इजाफा करना है। अहम खबरों का खुलासा हमने आप तक पहुंचाया और अब खबरें होंगी तफसील के साथ। पहले नईम जुबैरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से एक बार फिर मुतालबा किया है कि पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जमातों के तमाम रहनुमाओं ने गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में उनके ज़ेर सदारत इलेक्शन के इल्तवा की अज़ खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट बेंच में समाअत पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेंच के बाज़ अरकान के खिलाफ बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं और उन्हें बेंच में शामिल करके कौम को क्या पैगाम दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से निकालने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम जारी रखने के लिए IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली गई हैं। पूरा अपना मुकदमा लड़कर हाई कोर्ट्स के सामने और मेरिट पर फैसला हो, तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है या मुझे आप बताएं कि शर्मसारी की बात है और नदामत की बात है। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि आज मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मौजूद हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के मैं बात कर सकता हूं। सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस ऐवान का मुंतखब नुमाइंदा हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम उन इक़्तिसादी मसाइल से निमटने के लिए आलमी मालियाती इदारों की मदद के उसूल के लिए कोशा हैं जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी से पैदा हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया और चीन और अमरीका समेत दोस्त ममालिक से हमारे ताल्लुकात को भी मुतासिर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI के सरबराह इमरान खान ने मुल्की मामलात अपने ज़ाती एजेंडे पर चलाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ मंसूबा शुरू किया है जिससे 10 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को आटे के 3 थैले मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर सूबों में भी इसी तर्ज पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। चीन के हवाले से इमरान खान की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मदद देने पर दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली को बताया गया कि बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के मसले और मुल्क के बड़े शहरों में बार बार पैदा होने वाली स्मॉग से निमटने के लिए कौमी साफ आबो हवा की पॉलिसी वज़ा की गई है। आज ऐवान में वक्फा सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में मौसमियाती तब्दीली के वजीर शेरी रहमान ने बताया कि पॉलिसी के अहम मकासद फ़ज़ा में हवा का मयार बेहतर बनाना, शहरियों की सेहत, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ और सरहद पार फ़ज़ाई आलूदगी कम करना और माशी सरगर्मी को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी यूरो 5 व यूरो 6 ईंधन मयारात
صنعتوں کے لیے زہریلی گیسوں کے اخراج کے حوالے سے معیار پر عمل درآمد، فصلوں کی باقیات کے علاوہ شہروں میں ٹھوس فضلے کو کھلی جگہوں پر جلانے کے عمل کی روک تھام اور کھانا پکانے کے لیے زہریلے دھوئیں اور گیسوں کا کم سے کم اخراج یقینی بنانے سمیت ترجیحی اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا مجموعی طور پر انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان آبی قلت، زرخیز زمین کے بنجر ہونے، گلیشیئرز کے پگھلنے، شدید موسمی حالات اور بیماریوں کے پھیلنے سمیت موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 2 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے ارکان نور الحسن تنویر اور علی وزیر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اپنے متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سینیٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت سے سود کے خاتمے کا عملی لائحہ عمل وضع کرنے اور ملک میں بلا سود مالیاتی اور معاشی نظام کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو ملک میں سود کی بنیاد پر انفرادی اور اجتماعی کاروبار کی ممانعت کے قوانین تیار کرنے چاہیے۔ خزانے کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے قرارداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سود سے پاک مالیاتی نظام کی تشکیل کے لیے ایک ٹاسک فورس پہلے ہی قائم کر دی گئی ہے۔ ایک اور قرارداد میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے حکومت پر زور دیا کہ وہ جدت اور ڈیجیٹل تعلیم کے حوالے سے صنفی امتیاز سے پاک ماحول فراہم کرتے ہوئے اقدامات کرے۔ قانون انصاف کے وزیر مملکت شہادت ایوان نے ایک تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سطح پر اردو زبان کے فروغ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اردو کے بطور سرکاری زبان نفاذ کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایوان نے 2 بل منظور کیے، ان میں منشیات کے مواد کی روک تھام کا ترمیمی بل 2022 اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ رجسٹریشن آف کوالٹی ایشورنس بل 2023 شامل ہیں۔ سینٹ میں 3 بل پیش کیے گئے، ان میں توشہ خانہ نظم و نسق اور ریگولیشن بل، حقوق اطفال کے بارے میں قومی کمیشن کا ترمیمی بل اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی ترمیمی بل شامل ہیں۔ چیئرمین نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11 بجے ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ افرادی قوت میں ناکافی سرمایہ کاری ایک اہم مسئلہ ہے جسے اداروں کی اور سیاسی قیادت کو مل کر حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں اداروں اور سیاستدانوں کے متحد ہونے اور ملک کی خدمت کرنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے عالمی بینک اور پاکستان ہیومن کیپٹل ریویو کے اعداد و شمار پر ایک قومی روزنامے میں شائع شدہ آرٹیکل بھی شیئر کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان انسانی سرمایہ کی ترقی میں حالیہ رفتار سے پیش رفت جاری رکھتا ہے تو 2047 تک اس کی فیکس قومی پیداوار میں مجموعی طور پر محض 18% اضافہ ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے جلد مکمل ہونے والے منصوبوں نے پاکستان کے اقتصادی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے اور معاشی ترقی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں ممتاز چینی تھنک ٹینکس کے سربراہان اور نمائندوں کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران کہا کہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے ایک خطہ ایک شاہراہ اور اقتصادی راہداری تصویراتی اہمیت کے حامل ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اس امر پر زور دیا کہ چین اور پاکستان دونوں کو ML1 اور توانائی کے دیگر اہم منصوبوں پر بھی ترجیحی بنیادوں پر کام جاری رکھتے ہوئے علاقائی تجارتی اور صنعتی مرکز کے طور پر گوادر سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے تیز تر کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کا اگلا مرحلہ صنعتی تعاون اور کاروباری روابط کو فروغ دینے پر مشتمل ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیوں کی دلچسپی کی تعریف کی۔ انہوں نے برآمدی شعبے کی ترقی میں چینی تجربات سے سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پاکستان کے اقتصادی بحران کا مستقل حل برآمدات کی تیز تر ترقی میں ہی مضمر ہے۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے ثقافت کے 20ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو بہت اہمیت دیتا ہے جو عظیم ثقافتی ورثے سے متعلق مشترکہ مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے حوالے سے ایک منفرد پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ثقافتی فنکاروں کے تبادلے اور نمائشوں کے انعقاد کو فروغ دینے کے لیے لائحہ عمل کی تیاری پر بات چیت اور کام کر سکتے ہیں۔
پاکستان اور چین کے درمیان اہم تجارتی راستہ درہ خنجراب تقریباً 3 سال کی بندش کے بعد آج ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد کی رپورٹ۔ پاک چین تجارت گلگت بلتستان کے فوکل پرسن ڈپٹی کمشنر حنزہ محمد عثمان علی نے کہا کہ قومی شاہراہ کے محکمے نے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ذریعے سڑک سے برف ہٹا کر اسے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ پاک چین سرحد کورونا وبا کی وجہ سے 2020 سے تجارت کے لیے بند رہی۔ ایوانہا صنعت و تجارت گلگت بلتستان کے صدر عمران علی نے پاک چین سرحد دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، 4 سال بعد ری اوپن ہوا آج پاک چائنا خنجراب بارڈر پاس۔ یہ ہمارے لوکل ٹریڈرز کے لیے ایک خوشائن خبر ہے۔ اوورآل ویسے پاکستان لیول پہ بھی ہمارے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ دیامر بشے ڈیم ہے، دوسرے ڈیم آگے داسو ڈیم ہے، جن کے لیے ہیوی مشینری بھی یہاں سے آئے گی، تو کام میں اچھا پروگریس سامنے آئے گا۔ ہم مشکور ہیں موجودہ گورنمنٹ کی جو کامیاب خارجہ پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے آج بارڈر اوپن ہوا ہے اور جو روزگار میں اضافہ ہوگا ہمارے علاقے میں۔ پاک چائنا دوستی کا بھی یہی ایک ثبوت ہے جو آج اوپن ہو گیا۔ یاد رہے کہ پاک چین سرحد دونوں دوست ممالک کے درمیان 1985 میں ہونے والے معاہدے کے تحت 1 اپریل کو کھول دی جاتی ہے، جبکہ 30 نومبر کو ٹریفک کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ادارہ شماریات پاکستان نے ملک بھر میں تحصیل سطح پر مردم شماری معاونت مراکز قائم کیے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر اس بات کا فیصلہ صوبوں کی جانب سے موصولہ تحفظات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ ان ہدایات کی روشنی میں تمام صوبوں میں عوام کے لیے مجموعی طور پر 495 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مردم شماری سپورٹ مراکز اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر میں قائم کیے گئے ہیں۔ عوام مردم شماری سے متعلق شکایات ٹول فری نمبر 0800 57574 یا اپنے مکمل پتے کے ساتھ بذریعہ SMS 9727 پر بھجوا سکتے ہیں۔ پاکی وزیر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے متعلقہ حکام کو بے نظیر کفالت اور دیگر پروگراموں کے تحت دی جانے والی رقوم کی مزید شفاف انداز میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مختلف پروگراموں کے آن لائن جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے وفاقی وزیر کو بے نظیر کفالت کے تحت دی جانے والی موجودہ سہ ماہی رقم کے بارے میں بتایا، جو وفاقی حکومت نے 7,000 روپے سے بڑھا کر 8,500 روپے کر دی ہے۔ شازیہ مری نے فیلڈ عملے کو غیر قانونی کٹوتیوں کی شکایت پر قابو پانے کے لیے بنیادی سطح پر نگرانی بڑھانے کی ہدایت کی۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے بارے میں بتایا اور عوام کی سماجی اور اقتصادی بہتری کے لیے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی حقیقت پسندانہ پالیسی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں متاثرین سیلاب کی امداد اور بحالی کے لیے آسٹریلیا کی حمایت اور تعاون کو سراہا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بتایا کہ ان کی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی پوری رقم تقسیم کر دی گئی ہے۔ آذربائیجان پاکستان کے تعلیمی شعبے خصوصاً فاصلاتی اور آن لائن تعلیم کے شعبوں میں روابط استوار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس خواہش کا اظہار پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود سے اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ سفیر نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور آذربائیجان کی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو پاکستانیوں اور غیر ملکی طلباء کے لیے تعلیم میں اضافے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ آذربائیجان کی نئی نسل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آن لائن استفادہ کر سکتی ہے۔ آذربائیجان کے سفیر اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے طلباء کے تبادلے کے پروگرام اور مشترکہ ڈگری پروگراموں میں تعاون پر اتفاق کیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ اور خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر نے پشاور میں ہندو ورثے کے مقام پنج تیرات کے قبضے اور مرمت سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق نظامت آثار قدیمہ پنج تیرات کی مرمت اور بحالی کے لیے متروکہ وقف املاک بورڈ کو ہر قسم کی تکنیکی معاونت فراہم کرے گی۔
اطلاعات و نشریات کے ایڈیشنل سیکریٹری سہیل علی خان نے آج اسلام آباد میں وفاقی سیکریٹری اطلاعات کے فرائض سنبھال لیے۔ دفتر آمد پر وزارت کے افسروں نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سہیل علی خان کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے۔ ممتاز علماء کرام اور ماہرین صحت نے آج مسلسل 12ویں دن خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں حصہ لیا۔ عالم دین احمد حماد نے فتح مکہ کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ یہ پورے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کے غلبے کا آغاز تھا اور اس سے مسلمانوں کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ماہر صحت ڈاکٹر عرفان علی رنگ چند نے کہا کہ ہیپاٹائٹس اے اور معدے کے السر کے مریضوں کو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ نعت خواں تسنیم اختر نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نذران عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر کے لوگ شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک 051-920-8940 پر کال کر کے براہ راست نشریات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سمیت ریڈیو پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سنی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کل منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں گڑھی خدا بخش بھٹو لاڑکانہ میں مرکزی تقریب ہوگی۔ سندھ حکومت نے اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ سابق وزیر اعظم نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئے دور کی بنیاد ڈالی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ قریبی اور برادرانہ تعلقات کے لیے اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زورا بلوچ نے نیو یارک میں بنگلہ دیش کے وہاں تعینات مشن کی جانب سے ایک تصویری نمائش سے متعلق صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ یہ نام نہاد نمائش سقوط ڈھاکہ کے واقعے کے بارے میں یک طرفہ اور متنازع بیانیے کو ہوا دینے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 1971 کے واقعات سے متعلق مسائل 1974 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی اس وقت کی قیادت کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے طے کر لیے گئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے نمائش کو تاریخی حقائق مسخ کرنے اور اقوام متحدہ کے متعلقہ قواعد و ضوابط سے مطابقت نہ رکھنے کی نشاندہی کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے نمائش ختم کرنے کے فوری اقدام کو سراہا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما نعیم احمد خان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادکاری منصوبے پر عمل درآمد سے روکیں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ شہری املاک کی مسماری، کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا اور مقامی ملازمین کی ملازمتوں سے برطرفی بھارت کی جاری آبادکاری مہم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت نے علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے مضمون منصوبے کے تحت غیر مقامی لوگوں کے لیے کشمیریوں کی زمینیں اور ملازمتیں حاصل کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے اپنی پیراملٹری فورسز کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے تینوں حصوں وادی کشمیر، جموں اور لداخ میں رہنے والے کشمیریوں کے کوائف جمع کرنے کا کام تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات جمع کرنے کا کام بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس، انڈو تبتن بارڈر پولیس فورس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو سونپا گیا ہے۔ دوسری طرف سماجی اور سول سوسائٹی کے کارکنوں نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے علاوہ دفعہ 370 اور 35A کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ میں مظاہرین نے برمنگم میں خالصتان تحریک کے حق میں اور بھارتی صوبے پنجاب میں وسیع پیمانے پر سکھوں کی گرفتاریوں کی مذمت کے لیے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنے پر تحریک خالصتان کے رہنما امرت پال سنگھ سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے مستقبل میں ملاقات کے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باقاعدہ ملاقاتوں اور رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 ہفتے میں ٹیلی فون پر یہ دوسری بات چیت ہے جس میں تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کی آبدوز شکن مشقیں آج شروع ہوئیں جس کا مقصد شمالی کوریا کے ایٹمی اور میزائل صلاحیتوں کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ 2 روزہ مشقوں سے شمالی کوریا کے زیر آب خطرات کو تلاش کر کے اسے تباہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جاپان کے حکومتی ترجمان ہیرو کازو میتسونو نے صحافیوں کو بتایا
کہ ان مشقوں کا مقصد علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے سرفریقی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں لڑنے والے فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ ان خاندانوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو گنوایا، اور ان کے بچوں کی پرورش اور انہیں تعلیم اور روزگار کی فراہمی میں ان کی مدد بھی کی جائے گی۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق کچھ MiG-29 جنگی طیارے یوکرین منتقل کر دیے ہیں۔ پولینڈ نے یہ اعلان سلوواکیہ کی طرف سے اپنے طیاروں کی پہلی کھیپ بھیجنے کے بعد کیا ہے۔ نیٹو کے سربراہ یان سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ فن لینڈ کل اتحاد میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے برسلز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام فن لینڈ کو مزید محفوظ اور اتحاد کو مزید مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار نیٹو ہیڈ کوارٹرز پر فن لینڈ کا پرچم لہرائیں گے، اور یہ فن لینڈ اور نیٹو میں شامل تمام ملکوں کے تحفظ کے لیے ایک اچھا دن ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، جس میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچی، اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ کراٹے کے نوجوان کھلاڑی شاہزیب رند پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے امریکہ میں کراٹے کا مقابلہ جیتا ہے۔ شاہزیب نے، جو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وینزویلا کے حریف گابو دیاز کو اپنی فائٹ میں 3-0 سے ہرا دیا۔ شاہزیب کراٹے کامبیٹ پرو فائٹ میں شرکت کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال اور دیگر عمائدین نے شاہزیب کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے مشیر نے کہا ہے کہ وہاب ریاض صوبے میں کھیلوں کی بہتری کے لیے ان کی معاونت کریں گے۔ انہوں نے اسپورٹس گراؤنڈ کا دورہ کیا اور سہولیات کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ لاہور کی 2 گراؤنڈز کو بھی بہتر بنایا جائے۔ وہاب نے پہلی رمضان سپورٹس سیریز کا اعلان کیا جو نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس لاہور میں 7 سے 11 اپریل تک منعقد ہوگی۔ سیریز کے دوران بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کبڈی اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے اور کھلاڑیوں کو سیریز کے دوران بہترین سہولیات حاصل ہوں گی۔ ایک روزہ رمضان 10 پن باؤلنگ کپ ٹورنامنٹ 8 اپریل کو لیجر کلب باؤلنگ کلب جناح پاک راولپنڈی میں منعقد ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا اہتمام پاکستان 10 پن باؤلنگ فیڈریشن کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی خصوصی ہدایت پر کر رہی ہے۔ پنجاب کے نئے مقرر ہونے والے ڈائریکٹر جنرل سپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا ہے کہ کھیلوں کا فروغ ان کی اولین ترجیح ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب سپورٹس بورڈ صوبے بھر میں اس مقصد کے لیے تمام وسائل سے استفادہ کرے گا۔ ڈاکٹر طفیل نے عزم ظاہر کیا کہ باصلاحیت کھلاڑیوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور صوبے کے تمام حصوں سے ٹیلنٹ تلاش کیا جائے گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید جونیئر ہاکی ایشیا کپ 2023 سے پہلے لاہور قلندرز کے مالک عاطف رانا کے ہمراہ جاری نیشنل کیمپ میں انہوں نے شرکت کی۔ لاہور اور کراچی کی اوپن ٹرائلز کے دوران منتخب ہونے والے کھلاڑی ایشیائی مقابلے سے پہلے حالیہ کیمپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ کھیلوں کے حوالے سے کچھ خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اب تجارت کی دنیا کا احوال نعیم زبیری سے۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو عاصم احمد نے کہا ہے کہ تاجر برادری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور ٹیکس کے معاملات پر غور کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات صدر احسن ظفر بختیاری کی سربراہی میں اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سازی کا عمل جاری ہے اور اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کو حتمی بجٹ میں زیر غور لانے اور انہیں شامل کرنے کے لیے تحریری بجٹ تجاویز جمع کرانی چاہیے۔ انہوں نے علاقے میں صف اول کے ٹیکس دہندگان کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ ٹیکس کلچر کو فروغ دینے میں مدد دے گا۔ محصولات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق محمود پاشا نے کہا کہ ٹیکس دہندگان اور ٹیکس اکٹھا کرنے والوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور معیشت کے 2 اہم فریقوں کے درمیان اعتماد سازی کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کا کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے اسٹیٹ بینک پر زور دیا ہے کہ برآمدی معاہدوں پر بیرون ملک سے ادائیگی کی 120 دن کی شرط ہٹاتے ہوئے دستکاری، قالین بافی کا خصوصی صنعت کی حیثیت سے درجہ بحال کیا جائے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین عثمان اشرف نے کہا کہ ادائیگی کے مخصوص دورانیے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے قواعد و ضوابط قالین بافی کی صنعت کو مزید متاثر کریں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 110 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 39,889 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 74 मिलियन से ज्यादा हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 298 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। यूनिलीवर फूड्स कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 100 रुपए का इजाफा, जबकि भनेरो टेक्सटाइल के हिस्से की कीमतों में 50 रुपए की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपए 86 पैसे और कीमत फरोख्त 287 रुपए 4 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 344 रुपए 79 पैसे और 352 रुपए 75 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 81 पैसे और 76 रुपए 51 पैसे, यूएई दिरहम 76 रुपए 99 पैसे और 78 रुपए 17 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,79,612 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 2,28,119 मेट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें, और तिजारती खबरों के बाद अब पेश हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। मशहूर शायर और सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस्त के 202 में उर्स की तकरीबात 14 रमजान मुबारक से खैरपुर में दराजा शरीफ में शुरू हो रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर और फातिहा पढ़कर तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। तकरीबात में महफिल समा, महफिल नात, कौमी अदबी कॉन्फ्रेंस और दराजा शरीफ ऑडिटोरियम और मुशायरा शामिल है। पाकिस्तान के पॉप म्यूजिक की तारीख में मशहूर शख्सियत में से एक नाजिया हसन है, जिनकी आज सालगिरह मनाई गई। 80 और 90 की दहाई की पॉप म्यूजिक की मलिका वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बर्रे सगीर में बेहद मकबूल थी। उनके गाए हुए गाने हर एक की ज़बां पर थे। वो 3 अप्रैल 1965 को कराची के खुशहाल घराने में पैदा हुई। जैसा कि उन्हें क्वीन ऑफ पॉप के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने अपने करियर का आगाज 10 बरस की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से किया। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर प्रोग्राम संग संग से उन्हें शोहरत हासिल की। उन्होंने मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड तमगा हुस्ने कारकर्दगी भी हासिल किया। उन्होंने तवील अरसा फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला रहने के बाद 13 अगस्त 2000 में 35 बरस की उम्र में लंदन में वफात पाई। अलहमरा ने आवाम से राब्ता मजबूत करने के लिए मैगजीन का नया एडिशन जारी किया है। शायर अफजल साहिर ने शायरी का नया मजमुआ लिखा जो जल्द शाया होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका पंजाबी शायरी का पहला मजमुआ नाल सजना दे रहिए चंद बरस कबल शाया हुआ, जिसे पंजाबी शायरी के शायकीन ने बहुत पसंद किया। ये थी कुछ फन की दुनिया से खबरें, और अब साइंस की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। एक नई तहकीक से पता चला है कि वो लोग जो सेहतमंद खुराक खाते हैं जिसमें बड़ी मिकदार में फल शामिल होते हैं, वो ज़ियाबीतस के मर्ज में बहुत कम मुब्तला होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिसर्च में कहा गया है कि दिन में 2 मरतबा फल खाने वाले अफराद में ज़ियाबीतस टाइप 2 में मुब्तला होने का खदशा 36% कम होता है। तहकीक से मजीद पता चला है कि जूस पीने की निस्बत मुकम्मल फल खाना ज्यादा मुफीद होता है। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि अंटार्कटिका के गिर्द मौजूद बर्फ का पिघलाव 2050 तक बड़े समंदरों की करंट को सुस्त रफ्तार कर देगा। ऐसा होने से समुद्री निज़ाम और समुद्री ग़िज़ा पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। समुद्री करंट समंदर के पानी की मुसलसल मुतवक्की खमदार हरकत होती हैं जो कशिश सकल, हवा और पानी की कसाफत के सबब चलती हैं। चीनी साइंसदानों ने एक अनोखी बैटरी बनाई है जिसे सरतानी रसौलियों के अतराफ रखकर उसे ऑक्सीजन से महरूम करके दवा करने का कामयाब मुजाहरा किया गया है। इस तरह ब्रेस्ट कैंसर की वजह से बनने वाले ठोस फोड़ों को आसानी से गलाया जा सकता है। नमक और पानी पर मुश्तमिल बैटरी सरतानी खलियात या इनसे बनने वाली रसौली की ऑक्सीजन रोक देती है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने मुल्क भर में मजीद बारिशों, तूफान बादोबारा और यालाबारी की पेशगोई के तनाजुर में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बनाने के लिए वफाकी और सूबाई महकमों के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक तवक्को है कि एक मगरबी लहर आज और कल मुल्क के बालाई इलाकों को शदीद मुतासिर करेगी। इस मगरबी लहर से आज़ाद जम्मू कश्मीर, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं शदीद बारिशों और यालाबारी के साथ तेज हवाएं चलने और तूफान बादोबारा का इम्कान है। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
ریکارڈ کی گئی بارش: پارا چنار 32 ملی میٹر، کاکول 26، دیر 32، سید الشریف 15، کوٹ ادو 39، لیا 18، مری 17، ملتان 12، لاہور 8، جوب 10 اور مظفر آباد میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 10، لاہور میں 24، کراچی میں 32، پشاور میں 22، کوئٹہ میں 24، مظفر آباد میں 18، گلگت میں 21، اسکردو میں 18۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق درخواست کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے پاکستان کو بدترین اقتصادی بحران سے نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان درہ خنجراب تقریباً 3 سال کے بعد آج ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں طارق ایوان، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان، کوآرڈینیشن ایڈیٹر نبیلہ شاہین، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔